खुदावन के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। आज का मौजू है खुदा के साथ हकीकी होना। तो मेरे अजीज़ों, ये बाइबल में बहुत अहम मौजू है। तो आज हम बाइबल की रोशनी में इसको सीखेंगे। यानी खुदा के सामने पूरे दिल की सच्चाई से अपने आप को सरेंडर कर देना, या अपने दिल को पूरे तौर से खुदावन के सामने रख देना कि खुदावन, मैं सब कुछ ये हूँ और तू ही अब मुझे बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। मेरे अब बस में कुछ नहीं रह गया, तूने ही मुझे बचाना है। तो बाइबल में हम एक शख्स को देखेंगे आज, जिसने खुदा को बड़े करीब से जाना है और उसने अपना सारा दिल जो है वो खुदावन के आगे उंडेल दिया है और उसने खुदा के एक सीक्रेट को पा लिया है, जान लिया है। और वो बंदा दाऊद बादशाह है। तो हम देखेंगे कि वो सीक्रेट जो उसने खुदा से लिया है वो क्या है, कि खुदा का कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसका उसको पता चल गया है। ज़बूर 86 और उसकी 15 वर्स को हम देखेंगे। लेकिन तू या रब रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो मेरे अजीजों, ये सीक्रेट उसको खुदा से मिला है क्योंकि वो खुदा के बहुत करीब हो गया है और उसने ये तजर्बा हासिल किया है, उसको ये एक्सपीरियंस हुआ है और वो खुदा के इस सीक्रेट को जान गया है कि खुदा जो है वो रहीम व करीम खुदा है और वो कहर करने में धीमा है, वो शफकत और रास्ती में गनी है। और उसने ये भी देखा कि खुदा सब कुछ जानता है और खुदा सब कुछ देखता है। और इसी वजह से उसने क्या किया है कि सारा कुछ खुदा के सामने रख दिया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं अब खुदा की नज़र से बच नहीं सकता, मैं खुदा की नज़र से ओझल नहीं हो सकता। तो ज़बूर 86 और उसकी 5 वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। तो मेरे अजीजों, उसने जब इस सीक्रेट को पा लिया है और उसको पता चला कि खुदा सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ देखता है और कोई इंसान भी उससे छुप नहीं सकता। और एक ज़बूर में वो ये भी कहता है कि अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर के पार जा बैठूं तो वहां भी खुदावन तेरा हाथ जो है वो पहुंच जाएगा। तो इस सारे भेद को वो समझ गया है। और आप सब जानते हैं कि उसने जब गुनाह किया तो खुदा उससे अलग हो गया, क्योंकि जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो खुदा उससे अलग हो जाता है। हमने आदम और हवा को देखा कि जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा उनसे अलग हो गया, खुदा ने उनको बाग-ए-अदन से निकाल दिया। तो सेम इसी तरह जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो खुदा उससे अलग हो जाता है। तो जब खुदा इससे अलग हो गया और अब मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों और दुश्मनों के हाथों ये पिस रहा है और हर जगह भागकर इसने देख लिया है, हर जगह छुपकर इसने देख लिया है। लेकिन इसको खुदा की भलाइयां याद आई कि खुदा शुरू से मुझे किस तरह से डील करता आया है, वो शुरू से किस तरह से मेरी रहनुमाई करता आया है, वो भेड़ सालों में मेरी रहनुमाई करता रहा है, मुझे बड़े बड़े जानवरों से, खतरनाक जानवरों से वो मुझे बचाता आया है। और उसको ये सारी खुदा की भलाइयां जब याद आती हैं तो उसने देखा कि खुदा जो है रहीम व करीम खुदा है, तो क्यों ना हो कि मैं खुदा के पास आ जाऊं। और लिखा है, और मेरे अजीजों, उसने देखा इस ज़बूर के अंदर वो कहता है कि खुदा नेक है और वो मुआफ करने को तैयार रहता है। और उसको ये पता था कि खुदा जो है वो रहम करने वाला खुदा है, वो हलाकत नहीं चाहता इंसान की, वो बखूबी इस बात से वाकिफ था। तो जब भी कोई इंसान खलूसे दिल से या टूटे हुए दिल को लेकर खुदा के कदमों में आ जाता है और अपना पूरा दिल जो है वो खुदा के आगे खोल देता है, पेश कर देता है अपने आप को कि खुदावन,
تو ہی میرا بچانے والا ہے اور تو ہی میرا چھڑانے والا ہے، تو ہی میرا سازگار ہے، تو ہی مجھے رہائی بخشے گا۔ اور جب انسان اس حالت میں خدا کے پاس آتا ہے تو یقیناً خدا رحیم ہے اور وہ رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسا ہی داؤد نے بھی کیا ہے۔ ہم زبور 38 کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 18 ورس میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ اس زبور کے اندر اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے، جبکہ اس نے ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ خدا جو ہے، اس کو اس سیکرٹ کا پتہ چلا ہے کہ خدا چونکہ رحیم ہے اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، تو میں اپنی بدی کو چھپاؤں گا نہیں، بلکہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ تو ہم نے اس کے بہت سارے زبوروں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر روتا رہا، کس قدر وہ چلاتا رہا، اور اس نے آہذاری کی خدا کے آگے پورے دل سے، پوری سچائی سے، اور وہ مان گیا ہے کہ خداوند میں گنہگار ہوں، میں نے تیرا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اور وہ خدا کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی بدی کو ظاہر کر دیتا ہے خدا کے سامنے۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ ہم خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم انسانوں کو تو بڑی دفعہ ہم بدھو بناتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو میں کر رہا ہوں، لیکن بڑی دفعہ ہم خدا کو بھی جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن میرے عزیزو، داؤد نبی سے ہم سیکھیں گے آج کہ اس کو ٹوٹلی طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ میں کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو خدا سے چھپا نہیں سکتا۔ خدا مجھے دیکھتا بھی ہے اور مجھے جانتا بھی ہے، تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے مجھے خدا کے پاس آنا چاہیے، تو وہ خدا کے پاس آ گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم زبور 32 اور 5 ورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ خدا سے کیا کہتا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدی کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ پھر زبور 139 اور اس کی 2 ورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ خدا سے کہتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، 32 زبور اور اس کی 5 ورس میں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں نے اپنے گناہ کو مان لیا ہے اور میں اپنی بدی کو نہیں چھپاؤں گا تجھ سے، اور میں تیرے حضور اپنی سب خطاؤں کا اقرار کر لوں گا۔ اور اس زبور کے اندر جب اس نے ایسا کیا ہے، وہ اپنے گناہوں کو مان گیا ہے، وہ اپنی بدیوں کو مان گیا ہے، اور اس نے اپنی خطاؤں کا اقرار خداوند کے سامنے کھل مکھلا کیا ہے، اور مصیبتیں اور دکھ جو ہیں اب اس کو کچھ سکون فیل ہو رہا ہے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس زبور کے اندر کہ تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ خدا نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس نے میرے آنسوں کو دیکھ لیا ہے، اس نے میری آہوں پر کان لگایا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ رحیم و کریم خدا ہے اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ تو میرے عزیزو، زبور 139 کے اندر ورس 2 کے اندر کہتا ہے کہ تو نے مجھے جانچ لیا، تو نے مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مکمل طور پہ خداوند جان گیا ہے کہ میں نے کس طور سے تیرے آگے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، میں نے کس طور سے اپنی بدیوں کا اقرار کر لیا ہے، تو میرے دل سے واقف ہے کہ میں نے پورے ہی دل سے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، اور کہتا ہے کہ تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے۔ یہ اس سارے ایریے کے اندر، جب وہ مصیبتوں کے اندر تھا، جب وہ مخالفت کے اندر تھا، جب دشمن اس کے پیچھا کر رہے تھے ہر طرف، اس کو اس ساری سچویشن کے اندر یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میں خدا سے چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے گناہ کو چھپا سکتا ہوں۔
اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے خیال کو بھی دور سے سمجھ لیتا ہے، جو ابھی میرے دماغ میں بھی نہیں آئے، جو ابھی میری سوچ میں بھی نہیں آئے، تو ان کو بھی پہچان لیتا ہے۔ یہ سارا اس کو ایکسپیرینس ہوا ہے، اور وہ اس بات کا کھلم کھلا اقرار کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کو وہ مان رہا ہے، اور میرے عزیزو خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 12 اور 13 ورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا اب پوری اسرائیل قوم کو اپنے بندہ یوئیل کی معرفت پیغام دے رہا ہے۔ یہی ہم پڑھیں گے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب خدا پوری قوم اسرائیل کو اپنے بندہ یوئیل کی معرفت یہی پیغام دے رہا ہے کہ جو کام اس کے بندہ داؤد نے کر کے دکھایا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ساری قوم جو ہے اب یہی عمل کرے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس دور کے اندر جب یوئیل نبی کی معرفت خدا نے یہ کلام کیا ہے اسرائیل سے، تو ہو سکتا ہے اس دور کے اندر محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ گناہوں میں ہے اور خدا ان سے بیزار ہے، خدا قہر آلودہ ہے ان پہ، اور خدا اپنے بندہ یوئیل کی معرفت پوری اسرائیل قوم کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اگر تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع لے آؤ، تو میں جو عذاب تم پر نازل کرنے کو میں باز رہوں گا۔ اور خدا خود کہہ رہے ہیں کہ میں رحیم و مہربان ہوں، قہر کرنے میں دھیما ہوں، شفقت اور راستی میں غنی خدا ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو کہ میں کتنا مہربان ہوں۔ 34 زبور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے مجھے آزما کر ہی دیکھ لو کہ میں کس قدر مہربان ہوں، میں کس قدر حلیم ہوں، میں کس قدر شفقت کرنی پسند کرتا ہوں۔ اور اگر ہم میکا نبی کی کتاب کے پہلے باب کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا شفقت کرنی پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی ہلاکت یا موت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ خدا اس قدر رحیم خدا ہے اور وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خدا کے بندہ داؤد نے خدا کے محبت سے بھرے ہوئے دل کو دیکھا ہے بڑی قریب سے، تو اس کو پتہ چلا ہے، کیونکہ خدا اس کو شروع ہی سے اس کو بچاتا آیا، بھلائیاں کرتا آیا، اور خداوند اس کے دشمنوں سے اس کو رہائی بخشتا آیا تھا، اور وہ سارے اس سچویشن کے اندر خدا سے اس کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، خدا کے اس سیکرٹ کا اس کو پتہ چلا ہے کہ خدا جو ہے ایکچولی رحیم و کریم خدا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کتنے بھی گنہگار ہو جائیں، ہم کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کر لیں، میرے عزیزو، اس بندے نے قتل کیا تھا۔ اور دیکھیں کہ ہم جب اس زبوروں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے خدا کو پا لیا ہے، کس طریقہ سے یہ خدا کے آگے سرنگو ہوا ہے، کس طریقہ سے اس نے اپنے آپ کو پست کیا ہے خدا کے آگے، اور یہ روتا رہا، چلاتا رہا، اور لکھا ہے کہ یہ اس قدر ویک جسمانی طور پر بھی ہو چکا تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اور اس کو خدا کی بھلائیاں جب یاد آتی ہیں تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا اور میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ کیا ہم بھی داؤد کی طرح کبھی اپنے گناہوں پر اس قدر پریشان ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی بدیوں کو لے کر کبھی خدا کی حضوری میں داؤد کی طرح آئے ہیں؟ ہمیں آج سیکھنا ہے کہ کس طرح سے داؤد نے اپنے گناہوں کو خدا سے بخشوایا ہے اور اس کے سامنے وہ لے کے آیا ہے۔ تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی اتنے کبھی پریشان ہوئے اپنے گناہوں کو لے کے؟ ہم کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو کیا ہم بھی اتنے غمگین ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں
اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا. 38 زبور کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا، یعنی میں روؤں گا، میں چلاؤں گا، میں پریشان رہوں گا اور میں واویلا کرتا رہوں گا جب تک میرا خدا مجھے معاف نہیں کر دیتا. تو میرے عزیزو، آج داؤد بادشاہ سے ہم نے یہ بہت اچھا سیکرٹ خدا کا سیکھا ہے، اور اس سیکرٹ کو اس نے شو کیا ہے ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے. اور وہ جب گناہوں سے چھوٹ گیا، جب اتنا بڑا گناہ، اتنا قتل اس کا خدا نے معاف کر دیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے، اس کے زبوروں کی اسٹڈی کریں تو کہتا ہے کہ اب میری زبان ہر وقت، میری روح ہر وقت خدا کی مدح سرائی کرتی رہے گی. میں خداوند تیرے کلام کا لحاظ رکھوں گا. اب خداوند جب تک میں زندہ ہوں، میں قوموں تک تیرے کلام کو لے کر جاؤں گا. میں قوموں کو بتاؤں گا تیری محبت کے بارے میں. میں قوموں کو تیرے عجائب بتاؤں گا جو تو نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، میرے ساتھ اور میری قوم کے ساتھ کیے ہیں. کہتا ہے میں قوموں میں ان کے سامنے تیرے کاموں کو، جو تو عجیب کام، قدرت سے بھرے ہوئے کام تو ہمارے لیے کرتا رہا ہے، اب میں ان کا چرچا کروں گا. میں جھجکوں گا نہیں، میں شرماؤں گا نہیں. تو میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جا سکیں. اگر ہم حزقیل کی کتاب اور اس کا 11 چیپٹر اور اس کی 19-20 ورس کو دیکھیں تو وہاں پہ خدا اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتن دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. خدا اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے اسرائیل قوم کے ساتھ کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے، اگر تم اپنے دل کو لے کر میری طرف رجوع ہو جاؤ، دل سے، کپڑوں کو نہیں، ظاہری رسومات کو نہیں ادا کرتے ہوئے نہیں، بلکہ دل کی خدا بات کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو لے کے آؤ. جس طرح داؤد نے اپنے دل کو انڈیل دیا ہے خدا کے سامنے، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اپنے دل کو لے کے میرے پاس آ جائے اور اپنا حال میرے ساتھ شیئر کرے، تاکہ میں اس کو رہائی بخش سکوں. اور میرے عزیزو، خدا نے پھر اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا کو بخش دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جا سکیں. تو یسوع مسیح اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے مار کھائے، وہ ہمارے لیے مارا جائے، اس کو کوڑے لگائے جائیں. وہ صلیب چڑھ گیا میرے اور آپ کے لیے، اور آج میں اور آپ اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے پاک اور صاف کیے جاتے ہیں جب ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے. تو میرے عزیزو، یہ جو منصوبہ ہے یہ صرف داؤد کے لیے نہیں ہے یا پھر اسرائیل قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ منصوبہ جو ہے نجات کا، چھٹکارے کا، رہائی کا، گناہوں سے معاف کرنے کا، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے جو اس دھرتی پر ہے. ہر ایک قوم، قبیلے کے لیے یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کی محبت ہے. وہ صرف اسرائیلیوں سے محبت نہیں رکھتا تھا، وہ صرف داؤد سے محبت نہیں رکھتا تھا، یا پھر چند کچھ ایسے نبیوں سے محبت نہیں خدا نے رکھی، بلکہ ہمیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے پوری دنیا سے محبت رکھی ہے. وہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہے یوحنا کے انجیل میں. وہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ داؤد نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو اس نے پوری طرح خدا کے سامنے انڈیل دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ خداوند میں یہ ہوں، اب میرا چھٹکارا دینے والا اور کوئی نہیں تیرے سوا. پھر اگر ہم زبور 22 کے اندر دیکھیں تو داؤد کو یسوع مسیح کا مکاشفہ بھی مل جاتا ہے. یسوع مسیح کا مکاشفہ بھی اس کو مل گیا ہے.
जब वो खुदा के इस कदर करीब हो गया है, जब खुदा को वो इस कदर अब प्रेज कर रहा है, वो खुदा से वादा करता है। ज़बूरों की किताब के अंदर पढ़ के देखें, वो कहता है कि जब तक मेरी जिंदगी में सांस है मैं तेरी मदद सराई करता रहूंगा। और मेरे अजीजों, जब वो खुदा के इस कदर करीब आ गया है तो खुदा ने यीशु मसीह का मुकाशवा भी उसको दे दिया है अपनी रूहुल कुदस के वसीला से। और यीशु मसीह की सारी तस्वीर उसको नजर आ रही है कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ेगा, यीशु मसीह को मारा जाएगा। ये ज़बूर 22 पढ़ के देखें, यीशु मसीह की सारी तस्वीर, जो सलीबी तस्वीर है, उसने सारी खींच के रख दी है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के सामने आ जाते हैं पूरे दिल से, तो हम खुदा के विजन्स को देखना शुरू हो जाते हैं। खुदा अपनी बड़ी बड़ी और गहरी बातों को और अपने मुकाशफात को भी हमारे ऊपर खोलना शुरू कर देता है। तो आज हमने सीखा है कि खुदा के बंदा को ये सीक्रेट जो मिला है खुदा से, तो आज हमने भी इस सीक्रेट को पा लिया है कि खुदा जो है वो रहीम और करीम खुदा है, और वो कहर करने में धीमा है, और वो शफकत और रास्ते में गनी है। हम सारी चीज़ों को पीछे करके अपने दिलों को खुदावन के हजूर लेकर आएं और अपने गुनाहों को मान लें। इस बात से परेशान हूं, इस तौर से हम यीशु मसीह के दुखों में शामिल हो सकते हैं। अगर हम ज़ाहरी रसूमात को पूरा करते रहेंगे तो हम हकीकत तक नहीं पहुंच सकते मेरे बहनों, मेरे भाइयों। तो अगर खुदा की हकीकत तक पहुंचना है, हमें दाऊद बादशाह की तरह तौबा करनी होगी। हमें दाऊद बादशाह की तरह अपने गुनाहों को खुदावन की हुजूरी में मानने की जरूरत है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।